दो चिंगची रक्षे भारत के डूब चुके हैं। को जहाज को पहले मैनूवर करके उसको किसी एक ऐसे इलाके की तरफ रुख मोड़ा गया। या ओ भाई, इतनी उनकी औकात होती तो वो उसको लैंड ही ना करा लेते। रेखा बना रहे हैं ये अपनी तरफ से, इसको फॉक्सी ही रहना है। खेले जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं कि बड़े टैंक लेके आए थे, ला के जनाब सजाए थे बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान ने कि जनाब अब हम टैंकों से फायरिंग किया करेंगे। फिर पाकिस्तान ने फतेह 2 के साथ लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे फाड़ा पकड़ के ISIS के साथ मिल जाएंगे। इनकी बेशर्मी का ये आलम देखें। पाकिस्तान के खिलाफ एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करने और भारत से फंडिंग लेने के चक्कर में इन्होंने 15 लाख अफगानियों की जिंदगियां जहन्नुम बना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूरोप और रशिया की जंग के आसार मंडलाने लगे हैं। वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से अब वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा है कि यूरोप और रशिया की आने वाले चंद सालों के अंदर डायरेक्ट फाइट उनकी हो सकती है। इस हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन है, ये आपको बताऊंगा। कनाडा के नए वज़ीर आज़म आ गए हैं और आते ही वो ट्रंप के साथ धींगा मुश्ती पे उतर आए। क्या खौफनाक अल्फाज उन्होंने उनके हवाले से इस्तेमाल किए, ट्रंप के हवाले से, ये भी बताऊंगा। और दूसरा, एक मन चला इंडियाना से ट्रंप को दोबारा मारने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचा और वहां पे उसको मार दिया गया। सीक्रेट सर्विस की तरफ से शूट आउट किया गया उसको, इसकी तफसील भी आपको दूंगा। और सीरिया के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। इसके पीछे क्या खेल है और क्या आलमी ताकतें अब नया खेल यहां पे शुरू करने जा रही हैं। और भारत के दो चिंगची रक्षे, एक तो गिर के तबाह हो गया है और दूसरे का क्रैश लैंडिंग हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर किस तरीके से अफगान तालिबान का टैंक तबाह किया और उसके बाद फिर वो अपने सारे टैंक लेके रफू चक्कर हो गए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। तूरखम जिरगे के हवाले से भी काफ़ी इनसाइड न्यूज़ आई हैं। और अफगान तालिबान की एक ऐसी बेहिसी बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हैवानियत की दूसरी मिसाल है। ये बेहिसी की इससे आगे कोई चीज़ नहीं आ सकती कि आप अपने मुफादात के लिए लाखों लोगों के मुफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा जल्दी बता दूं कि इस वक्त यूरोप और रशिया की जंग के आसार जो है, आप ये कह लें कि बादल, काली घटाएं इस वक्त मंडलाना शुरू हो गई हैं। अब यूक्रेन के हवाले से जितनी भी रेजोल्यूशंस आती थी रशिया के खिलाफ, अमेरिका उसके अंदर टॉप होता था। आपको पता है उनके पास वेटो पावर है। तो अब मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका जो है वो रशिया के खिलाफ जो रेजोल्यूशंस हैं उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नेगेटिव हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब उसके बाद जब पुतिन और ट्रंप की फ़ोन कॉल हुई है 90 मिनट की, उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसमें मिडल ईस्ट डिस्कस हुआ है, उसमें एनर्जी डिस्कस हुई है, उसमें जियोपॉलिटिकल का एक पूरा टूर करवाया है पुतिन ने ट्रंप को कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन हुई है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 मिनट की इस डिस्कशन के बाद पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी एक तरह से धर्म बरम हो चुकी है और जो इत्तेहादी थे वो अब इस वक्त अलग अलाइनमेंट्स बना रहे हैं। अब हुआ क्या है, अभी सारी के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसको डिक्टेटर कहना शुरू कर दिया कि जनाब बगैर जमहूरियत के तुम डिक्टेटर हो। हालांकि वो 2019 में आया था, 2024 में उसकी टर्म शुरू हुई, 2022 के अंदर जंग शुरू हो गई थी। तो उनका जो कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि गैर मामूली हालात के अंदर आप इलेक्शंस को डिले कर सकते हैं। एक मुल्क के अंदर जंग चल रही हो तो आपके ख्याल में वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। फिर वो कहता है 350 बिलियन डॉलर एड अभी तक दे चुके हैं, जबकि खुद स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस का जो इदारा है वो भी ये कह चुका है कि 183 बिलियन डॉलर, उसमें ज्यादातर जो वहां के अपने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको ठेके दिए गए, उन्हें माल बनाने का मौका दिया गया। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर कहा जाता है कि इतने ट्रिलियन लग गए, लेकिन सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अपने ही लोगों को दिए जाते हैं। वो वहां से जो उनकी मर्जी है वो तैयार करके हथियार भेज दें, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे कोई चीज़ भेज दें या कोई इस तरह के वेपन्स भेज दें। तो इस तरीके से यहाँ पे भी झूठ बोला जा रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग कहा जा रहा है, जबकि 46,000 जो रशियन यूक्रेन के फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं वहाँ पे अभी तक, और तकरीबन 10 से 20,000 सिविलियंस का
کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایگزیجریشن کا ایک لیول ہوتا ہے، یہاں پہ 100 گنا سے بھی زیادہ جو ایگزیجریشن ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی انفارمیشن، دنیا کی تمام بڑی سے بڑی ایجنسیاں اس کے فنگر ٹپس پہ، وہ جان بوجھ کے اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ زیلنسکی نے جنگ شروع کر دی، وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بالکل 4% پہ آ چکی ہے، جبکہ اس کی 57% پہ حال ہی کے اندر اس کے حوالے سے رزلٹ آیا۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ یورپ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ نے ٹائفون اپنے تیارے دینے کا اعلان کر دیا ہے، فوجیں وہاں پہ بھیجنے کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت اس کو دوبارہ اب افغانستان نہ بنایا جائے۔ پہلے طالبان کے ساتھ خود امریکہ نے نیگوشیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے جس ضلالت کے ساتھ وہاں سے سارے نیٹو اتحادیوں سمیت سب نکلے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہ ابھی چاہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یوکرین سے ایک دم سے نکلے اور دوسرا افغانستان اس کو بنا دیا جائے، اس لیے وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اور اس لیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے، بیسیکلی رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنی دوسری پپٹ سٹیٹ بنا لے یورپ میں داخل ہونے کا۔ یہ یورپ کا دروازہ ہے رشیا کے لیے، یوکرین کا دروازہ اگر رشیا نے عبور کر لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ یورپ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے یورپ اپنے تمام ریسورسز جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں جھونکنے کے لیے وہ اس وقت تیار ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب اس وقت یوکرین ایک کا ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب جو کرنا ہے کر لیں، منرلز لینے لے لیں، جیسے کرنا ہے ویسے کر لیں آپ، لیکن سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ اگر یوکرین دوبارہ حملہ کرے گا یوکرین کے اوپر رشیا، تو آپ اس کو دفاع کریں گے، آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ یہاں پہ آ کے رشیا سے لڑیں گے، اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو ٹرمپ کہتا ہے نہیں اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، جب دل کرے وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیٹو ہے، نیٹو یورپ کو ایک طرح سے نیٹو کو بالکل ہی بیکار کر کے امریکہ یہ چاہتا ہے، یعنی امریکہ تو نہیں چاہتا، بیسیکلی ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بالکل رشیا کے سامنے پھینک دیا جائے اور نیٹو کو بالکل ایک طرح سے ایک لولی لنگڑی گائے کی طرح بنا دیا جائے، تاکہ جو مقاصد رشیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو ایک جاسوسی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ کو بھرتی کیا گیا تھا 4-5 دہائی پہلے رشیا کی ایک ایجنسی کی طرف سے، اور سابق جو چیف ہے انہوں نے اس چیز کا الزام لگایا، تو ایک طرح سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت جو ملٹری مسلز بنانے کا پروسیس شروع کر دیا ہے رشیا کی یورپ کی طرف سے، اور امریکہ کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اب یورپ لڑے گا، اور یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یورپ اور رشیا آمنے سامنے آتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں۔ اب اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ جسٹن ٹروڈو کے بعد جو نئے کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں مارک کارنے وہ آ چکے ہیں، اور آتے انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی بھی ملک کو، خاص طور پہ ایسے ملک کو منہ توڑ جواب دیں گے جو بلی کرے گا، ہمیں آپ عزت دیں، رسپیکٹ دیں تو معاملہ ٹھیک ہے، ادروائز ہم آپ کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اس کو ویسے بھی اینٹی ٹرمپ کہا جاتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بھی کس طریقے سے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایک معاملہ یہ ہمارے سامنے آیا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہفتے کی رات کو ایک شخص کو مارا گیا ہے، اور سیکرٹ سروس نے اس کو شوٹ آؤٹ کیا، اس کے پاس آرمز تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، اور یہ انڈیانا سے آ رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سوسائڈل ہے۔ اور پہلے انفارمیشن دی گئی پولیس کو، اور پولیس نے آگے اداروں کو دی، اور پھر انٹیلیجنس سروسز کے بعد جو ہے وہ معاملات کو طے کیا گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر اس سے پہلے 2 حملے ہو چکے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ امریکی صدر اور سابق امریکی صدر پہ کس طریقے سے تیسرا حملہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھے، تو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا میچور پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ ہونے نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ سیریا کے اندر دوبارہ سے جو معاملات ہیں یہ سیول وار کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اتنے آرام سے کیسے ٹرانسفر آف پاور ہو گیا، اور اب ڈھونڈ کے معاملات کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ موجود جتنے بھی بارود ہیں آپ کے مذہبی اور
فرقہ وارانہ ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ الوائد کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، جو بشار الاسد کو سپورٹ کرتے تھے، خود بشار الاسد الوائد کے فرقے سے تھے، اور اب ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لتاکیہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جہاں پہ بندرگاہ بھی ہے سیریا کی، جہاں پہ ایئرپورٹس بھی ہیں، جہاں پہ بشار الاسد آخری وقت میں چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ اپنی ریاست قائم کر لوں، ایک آزاد چھوٹی سی یہاں پہ اپنا ایک کنٹرول کر لوں تاکہ یہاں سے میں ریزسٹنس کرتا رہوں گا۔ وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو نیکڈ وہاں پہ سڑکوں کے اوپر گھمایا گیا، لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کی فوٹیج میری نظر سے ایٹ لیسٹ نہیں گزری۔ لیکن اسد کے جتنے بھی لوائلسٹ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، بچے بھی مارے گئے ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی ماری گئی ہیں، اور احمد الشرا جو ہے وہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں وہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے، 2 دفعہ اعلان کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دس از ویری بیڈ، اب ایک دفعہ ہو گیا معاملہ، سارے یہ مسلمانوں کا ہی خون کر کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور پھر کہتے ہیں امت مسلمہ۔ بردرہڈ کی بات کریں تو ابھی اسرائیل کے اندر جو ہے کمپین چل رہی ہے کہ اب اگلا نشانہ جو ہے وہ بردرہڈ ہونا چاہیے۔ بردرہڈ جو ہے نا، مسلم بردرہڈ، اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑی جو برائی کی جڑ ہے اس وقت امت مسلمہ کے اندر اور مسلم ورلڈ کے اندر وہ یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، ذات پات، مذہب اور فرقے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ لگتا ہے امام مہدی تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال 2 چنگچی رکشے بھارت کے ڈوب چکے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جیگوار۔ یہ امبالہ کے اندر، ہریانہ کی جو ریاست ہے ان کی، وہاں امبالہ کے اندر یہ گرا ہے اور تباہ ہو گیا ہے۔ ایز اٹ از جو پائلٹ ہیں وہ فوری طور پہ باہر نکل کے ایجیکٹ کر کے اپنے آپ کو، اپنی جان بچا لی ہے۔ ڈرامے بازی آپ انڈین ایئر فورس کی دیکھیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو جہاز کو پہلے مینوور کیا، مینوور کر کے اس کو کسی ایک ایسے علاقے کی طرف رخ موڑا گیا کہ وہاں پہ آبادی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر پائلٹس نے ایجیکٹ کیا ہو۔ بھائی اتنی ان کی اوقات ہوتی تو وہ اس کو لینڈ ہی نہ کرا لیتے، اتنے مینوور کرنے والے۔ عام طور پہ انڈینز جو ایئر فورس کے جو آدھے جہاز ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جیسے کوئی غلط الارم بھی بج جاتا ہے، کوئی بیٹری گرم ہوتی ہے اور جہاز کا الارم بجتا ہے، تو ادھر سے انڈین جو ایئر فورس والے ہیں ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، وہ بیسیکلی جہاز اڑانے سے پہلے ایجیکٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ایجیکٹ کر رہے ہیں بھائی، جان کیسے بچانی ہے، کیونکہ اس وقت جو ریپوٹیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک AN-32 یہ ویسٹ بنگال کے اندر کریش لینڈنگ ہوئی ہے، یہ بھی انڈین ایئر فورس کا ہی جہاز تھا، اور سسٹم میل فنکشننگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی سسٹم میل فنکشن کر گیا، ایک کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ اب بات یہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندوستان ایروناٹیکل انجینئرنگ کے جتنے بھی جہاز ہیں وہ 10 بناتے ہیں، جن میں سے 6 گرنے کے لیے بناتے ہیں یا 4 گرنے کے لیے بناتے ہیں، بقایا وہ اڑنے کے لیے بناتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے پارکنگ میں کھڑے کھڑے بیکار ہو جاتی ہے۔ اب ظلم دیکھیں کہ یہ جیگوار دنیا میں کہیں پہ بھی اڑ ہی نہیں رہا، اور یہ یہاں پہ اس کے اوپر کیا لگا رہے ہیں، ریڈار آبزرو میٹیریل اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اس کو یہ ریکھا بنا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے اس کو، اور اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں خام خام میں، اور جو چیز ایبسلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، میں ابھی فوکسی گاڑی کو لا کے ایک شوق کے لیے تو کر سکتا ہوں، لیکن پروفیشنل مقابلے کے لیے میں اس کو نہیں ٹرین کر سکتا۔ میں اس کے اوپر چاہے جیگوار کا انجن لگا دوں، چاہے میں اس کو جو مرضی کر دوں، لیکن فوکسی نے فوکسی ہی رہنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت انڈین ایئر فورس کی، کھیلے جا رہے ہیں، کودے جا رہے ہیں، چلے کودنے دیں ان کو، جب وقت آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا۔ اور یہی صورتحال ہمارے جناب مغرب کے اندر اس وقت یہ ہے کہ بڑے ٹینک لے کے آئے تھے، لا کے جناب سجائے تھے بارڈر کے اوپر افغان طالبان نے کہ جناب ہم ٹینکوں سے فائرنگ کیا کریں گے پاکستان کے اوپر۔ پھر پاکستان نے فتح 2 کے ساتھ لیزر گائیڈڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسے پھاڑا پکڑ کے کہ وہ اب بقایا جو اپنے ٹینک ہیں وہ فوری طور پہ ریموو کر کے واپس پیچھے لے گئے۔ انہوں نے کہا ایک تو تباہ کر دیا، بقایا بھی جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائیں۔ پہلے بڑی مشکل سے رشین دور کے جو ٹینک ہیں ان کو پینٹ مار مور کے اور ان کی بندوقیں ان کے اندر نہیں لگا لوگوں کے، ان کو پریڈوں کے لیے تیار کیا، اور پتہ چلے یہ بھی ہاتھ سے جائیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو جرگہ ہے، جرگہ تقریباً کامیاب کیا ہونا ہے، بیسیکلی وہاں سے جو افغانی ہیں
وہ اجازت لے کے چلے گئے کہ ذرا کچھ ہمیں ذرا بتائیں، ذرا 1 مہینے کا سیز فائر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ہم وہاں پہ جا کے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی اور پولیٹکس کو الگ الگ رکھے اور اس طریقے سے چیزیں ساری کی ساری مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال ابھی جزوی طور پہ ایک رزلٹ ملا ہے، بہرحال کچھ عرصے کے لیے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستان نے کلیئرلی بتا دیا کہ بھائی 0 پوائنٹ کے اوپر کوئی سیکیورٹی پوسٹ نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اوپر جو بھی قواعد اور قانون جو کہ جس سے پاکستان ایگری کر چکا ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے۔ جرگہ تھا، جرگے کو پہلے وہاں پہ افطاری کروائی گئی، بارڈر کے اوپر ہی چیک پوسٹ کے اوپر، تورخم چیک پوسٹ کے اوپر مکمل بریفنگ دی گئی، تمام حقائق بتائے گئے کہ ہمارے مسئلے کیا ہے، ہمیں کیا کیا وہاں سے پرابلم آ رہا ہے کس طریقے سے، اور پوری بریفنگ کے بعد ان کو وہاں پہ بھیجا گیا، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں طے ہوئے۔ اور اب آپ تاریخ کی بدترین مثال آپ کو میں بتاتا ہوں بے حسی کی، کہ یہ افغان طالبان جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو بھارت کے ٹاؤٹ بن کے ان سے فنڈنگ لے کے ان سے جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کروا رہے ہیں، اور بہانہ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کو اگر چھوڑ دیا یا پاکستان پہ حملہ کرنے سے روکا تو وہ آئی ایس کے ساتھ مل جائیں گے۔ ان کی بے شرمی کا یہ عالم دیکھیں کہ 15 لاکھ افغان مہاجرین کو صرف اور صرف 6000 لوگوں کی وجہ سے انہوں نے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ہمیشہ ویلکم کیا افغانیوں کو، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہاں پہ ایسے کھلے پھرے ہوتے تھے ہر جگہ پہ، چاہے لاہور ہے، کراچی ہے، جو جیسی جگہ ہے وہ وہاں پہ کھلے پھر رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف اپنی بے شرمی کی وجہ سے اور ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف ایز اے پراکسی استعمال کرنے اور بھارت سے فنڈنگ لینے کے چکر میں انہوں نے 15 لاکھ افغانیوں کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں۔ اور یہ افغانیوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کی سوچ اور یہ ان کی اپروچ ہے، اور یہ کیا افغانیوں کے بارے میں، مہاجروں کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ تو ان افغان طالبان کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو ان کے ساتھ مل کے لڑے ہیں۔ کمانڈروں کو ہٹا دیا گیا، حقانی گروپ اور قندھاری گروپ جو ہے اس وقت ایک طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، اور صرف اقتدار جو ہے وہ قندھاری گروپ کی اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پیسہ، ہتھیار اور کنٹرول کسی بھی طریقے سے مضبوط ہو جائے، وہی سیاست کے کھیل ہے۔ شریعت وریت جو ہے وہ تو صندوق میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، جب ضرورت پڑے گی تو کھول کے دیکھ لیں گے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ابھی تک لے اتنا ہی، آئندہ تک لے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔